Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to the 31st session of the course on human resource development. آج ہمارا ٹاپک ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. As you know, we have been talking about various HRD sectors and we have been discussing various strategies to improve those sectors, and we have talked about health and many forms of education, including basic education, adult education, higher education, and technical and vocational education. So today we will look at the science and technology as an HRD sector and also some important aspects of the education of science and technology. And I would like to start this session with a quote from one of the most famous scientists from this part of the world, Dr. Abdus Salam, who in 1989, while comparing North and South, mentioned that today the third world is slowly waking up to the realization that the final analysis, creation, mastery, and utilization of modern science and technology is basically what it distinguishes North from South. And he went on to say that it is on the science and technology basis that the standard of living of people of South and North depends. It is not, he categorically says, it is not the difference in economies, it is not the difference in living standards or living systems or culture, it is not the difference in governance, it is not the difference in religion, because basically تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ساؤتھ اور نارتھ میں جو فرق ہے وہ اکانومیز کی وجہ سے فرق ہے. ساؤتھ میں جو کنٹریز ہیں، اور اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو ساؤتھ کی کنٹریز ہی ہیں جن کو موسٹلی نارتھ نے کالونائز کیا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کنٹریز کی اکانومی واز آلویز ایگریرین، انڈسٹریلائز نہیں ہوئی، اس لیے ان کی اکانومیز نارتھ سے ہمیشہ کمزور رہیں. بٹ ہی سیز دیٹ being an agrarian or non-agrarian or industrialized economy depends not on the economic systems, but it depends on the technology and science. The ability to convert an economy from its agrarian basis to industrialized basis is basically the ability of science and technology. So he very categorically says that on science and technology depends the standards of living of nations. The widening gap in economies and influence between the nations of South and North is essentially the science and technology gap. Nothing else, neither different systems of economics, nor the governance, nor differing cultural norms, nor differing perceptions about religion can explain why the North can master the globe of ours and beyond. Because نارتھ کی جو ماسٹری ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ، وہ صرف اس دنیا پہ نہیں ہے، بٹ دے ہیو آلسو اسٹارٹیڈ ٹو کانکر دا اسپیس سم 50-60 ایئرز اگو، اور ان کی وہ جو سپریمیسی ہے ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیٹ از اسپریڈنگ ٹو دا اسپیس ایز ویل. So he very categorically compares the two parts of the world and finds that the main difference between them is their development in terms of science and technology and nothing else. So first of all, what we want to see is that what are the basic forms or categories of science and technology. So we see that there are two basic forms of sciences. First form is called the basic sciences. Ab basic sciences mein kya included hai? It includes physics, chemistry, biology, maths. اور جب ہم physics کہتے ہیں so that means also geophysics and astrophysics or basic medical sciences. اب physics, chemistry, biology اور basic medical sciences developing countries میں develop نہیں ہوئی. We have to be very clear on that developing countries have not mastered the basic sciences. And if you look at the reason why this neglect has happened, ہم دیکھیں گے کہ لارجلی ریزن از اکنامک. اکنامک ان اے سینس بیکاز جب تک لوگوں کے پاس یہ جو بیسک سائنسز ہیں نا، اس میں جتنی بھی جابس کریٹ کرنا ہے یا اس فیلڈ کو جتنا اٹریکٹیو بنانا ہے جاب وائز، کیریئر وائز، تاکہ لوگ اس میں انٹر ہوں، وہ گورنمنٹ سے چینلائزیشن آئے گی. گورنمنٹ نے کتنا کلچر ڈیولپ کیا یونیورسٹیز میں ریسرچ کا، کتنا
کنٹری میں کلچر ڈیولپ ہوا ریسرچ کا, کتنی شاباشی ملی, پیٹ آن دا بیک ملی ریسرچ کو, کتنے انسینٹو ملے ریسرچ کو. So we see this, an ordinary person in school or colleges seeking a career will also look at the economic returns of that career. Now he knows that if he ends up doing a master's in physics or chemistry or biology in mathematics in our part of the world, جو ہمارے جیسی countries ہیں, mostly what he ends up as is, being a teacher in a college or university. یعنی ٹیچنگ کے علاوہ کیریئر لمیٹڈ ہیں بیسک سائنسز, اور ٹیچنگ میں بھی یونیورسٹی ٹیچنگ سے زیادہ لیکوریٹو شاید لوگوں کو کالج ٹیچنگ لگتی ہے, بیکاز ان سائنس سبجیکٹس, بیکاز دے, اور اسکول ٹیچنگ, بیکاز دے گیٹ دی اپرچونٹی ٹو ٹیوٹر اے لاٹ آف پرائیویٹ اسٹوڈنٹس اینڈ میک منی. سو بیسک سائنسز میں جو ہماری کریم ہے اسٹوڈنٹس کی, وہ نہیں آئی. فار دا لاسٹ 60 years they have been going to medicine, they have been going to engineering, and now they have been going to accountancy and management. So basic sciences میں جو گیپ تھا وہ گیپ رہا ہے, اور اس کی میں نے آپ سے جو ریزن بیان کی ہے وہ بیسکلی کوئی کیریئر ٹریک وہاں پہ نہیں, کوئی انکریجمنٹ وہاں پہ نہیں, کوئی اکنامک انسینٹیو وہاں پہ نہیں. اینڈ ان اے ڈیولپنگ کنٹری ویئر موسٹ دا پیپل آر پور, lack of economic incentive becomes a major reason why basic sciences don't develop. اور بیسک سائنسز جب تک ڈیولپ نہیں ہوں گی یا ہوتی, تب تک اپلائیڈ سائنسز کو یا سائنس بیسڈ ہائی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنا یا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی اٹ از اے اسٹرینج وشیس سرکل جس کے اندر ڈیولپنگ کنٹریز آر ٹریپڈ. ایک طرف تو وہ اپنی بیسک سائنسز کو ڈیولپ نہیں کر رہی, دوسری طرف obviously their needs are applied sciences, their needs are science based high technology and the products related with it. تو اس کے لیے largely they are dependent on North, largely they are importing technologies and products, because the groundwork or the homework which was required for this scientific breakthrough to have reached us, to have reached this part of the world, that basic groundwork has not been done. So unless until the developing countries, and specifically talking in reference to our country, we don't make breakthroughs in basic sciences, we don't create a culture where people can have an ambition to go into basic sciences, تب تک ہماری بیسک سائنسز ڈیولپ نہیں ہوں گی. دوسری کیٹیگری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے, دیٹ از اپلائڈ سائنسز, جس کی طرف ہمارا رجحان نسبتاً زیادہ ہے. اینڈ دی اپلائڈ سائنسز انکلوڈ ایگریکلچرل سائنسز ہیں, جیسے لائف اسٹاک, فشریز ہیں, فارسٹ ہیں, میڈیسن کی اپلائڈ سائنسز ہیں, ہیلتھ کی ہیں, انرجی کی ہیں, انوائرمنٹل اینڈ پولوشن ریلیٹڈ اپلائڈ سائنسز, ارتھ سائنسز لائک اریگیشن, سوئل, میٹرولوجی, اوشنوگرافی, منرل ایکسپلائٹیشن, سیسمولوجی, انجینئرنگ ریلیٹڈ. اب اس میں کیونکہ کیریئر ٹریک لوگوں کو نظر آتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے our people, our students, our postgraduate students have not only that they have gone in applied sciences, they have made names nationally and internationally. کیونکہ وہاں پر ان کو انسینٹیو, اکنامک اینڈ ادر incentives which are associated with a career وہ نظر آتے ہیں, چاہے وہ میڈیسن میں ہوں, چاہے انجینئرنگ میں ہوں, چاہے وہ ایگریکلچر میں. اور اس کے اندر ہمارے لوگوں کا کام نیشنلی اور انٹرنیشنلی از بیٹر ایز کمپیئر ٹو بیسک سائنسز. اور یہ ایک ڈائلیما ہے, ایک پرابلم ہے, بیکاز اف وی ڈونٹ ڈیولپ تھنگس فرام اے اسکریچ, فرام اے بیسک لیول, تو پھر ہم خود سے ٹاپ لیول پہ نہیں آ سکیں گے. خود سے کم, یہاں پر مطلب یہ ہوگا موسٹ آف آر پیپل. کچھ لوگ جن کو اپرچونٹی ملے گی اسکول اچھے جانے کی, کالج اچھے جانے کی, یونیورسٹیز میں جانے کی, بیکاز آف دیئر بیک گراؤنڈز اینڈ اکنامک ریزنس, وہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے اپلائیڈ سائنسز تک. لیکن باقی وہ لوگ جن کو یہ موقع نہیں مل سکا, دے ول ناٹ بی ایکسپوز ٹو اینی سائنس, چاہے وہ بیسک ہے یا اپلائیڈ, بیکاز آف لیک آف ریسورسز آن دیئر پرسنل لیول. لہذا یہاں پر گورنمنٹ interventions, as we will see later, will play an important role to convert people to go into the field of sciences.
ٹیکنالوجی بھی دو طرح کی, ایک تو ہے کلاسیکل لو ٹیکنالوجی, ایک ہے سائنس بیسڈ ہائی ٹیکنالوجی. اب کلاسیکل لو ٹیکنالوجی میں جو چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں, دے کنسسٹ آف لائک بلک کیمیکلس پروڈکشنس, میٹل آ جاتی ہیں, بیسک ڈیزائننگ آ جاتی ہے, بیسک فیبریکیشن آ جاتی ہے انڈسٹریز لائک لیدر اینڈ کاٹن, پیٹرولیم ٹیکنالوجیز بیسک لیول پہ, پاور جنریشن اینڈ ٹرانسمیشن, ہیوی الیکٹریکل انڈسٹری. فار انڈسٹریلائزیشن دیز کلاسیکل ٹیکنالوجیز نیڈ ٹو بی ماسٹرڈ. اب یہ پھر بالکل سائنسز جیسی سچویشن ہے کہ اگر ہم غور کریں ہسٹری پہ دیکھیں, جس دور کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کے نام سے یاد کرتے ہیں, وائی وی کال اٹ انڈسٹریل ریولوشن, بیسیکلی بیکاز mass production was possible. Man was able to produce with machines and was able to produce in large numbers. اور ساتھ ساتھ میں کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, ٹرانسپورٹیشن کے راستے نئے نئے سامنے آ رہے تھے. ریل روڈ واز ڈسکورڈ ان mid 19th century, اور میس پروڈکشن اس کے ساتھ ساتھ ہی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہوئیں, اینڈ سڈنلی دی بزنس the face of business transformed from craftsmanship to mass production. یہ انڈسٹریل ریولوشن کی پوری بیس واز ایکچولی ٹیکنالوجی, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم obviously it was classical technology. اور میس پروڈکشن کا جو آئیڈیا تھا, آئیڈیا واز پرووائڈیڈ بائی ایڈم اسمتھ ان 18th century and late part of 18th century in his book Wealth of Nation, where he gave the concept of division of labor. But it is right that the concept came not from a scientist, but came from an economist and a philosopher. But it would not have been possible to carry out this concept or to carry out this dream of division of labor without technology. آپ چاہے لاکھ لیبر کو ڈیوائڈ کر لیں, کام کو ڈیوائڈ کر لیں, اگر آپ کے پاس سپورٹنگ ٹیکنالوجی نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح سے اس ڈویژن آف لیبر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور کس طرح سے اس ڈویژن آف لیبر کے اوپر بیسڈ میس پروڈکشن کو حاصل کر سکتے ہیں, اگر ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے بیسک ٹیکنالوجی ہی موجود نہیں. اب انڈسٹریلائزیشن جیسے ہم نے کہا, اس کلاسیکل ٹیکنالوجیز کی بیس پہ رونما ہوئی, اور انڈسٹریلائزیشن کا پھر ہم نے دیکھا کوئی اینڈ نہ ہوا. دی نیشنز وچ اسٹارٹیڈ انڈسٹریلائزیشن بیکیم انڈسٹریلائزڈ, پوسٹ انڈسٹریلائز ہو گئیں, وہ انڈسٹریل ریولوشن سے, سائنٹیفک ریولوشن سے ہوتی ہوئی انفارمیشن ریولوشن میں انٹر ہو چکی ہیں. بٹ ڈیولپنگ کنٹریز آر اسٹل گریپلنگ ود ایگریرین اکانومیز, لیک آف ٹیکنالوجی, لیک آف انڈسٹریلائزیشن, لیک آف جابس فار دیئر پیپل, لیک آف future for their people, just because we are not making those efforts and we are not striving to grasp and master the basic sciences and basic technologies. اسی طرح ٹیکنالوجیز کی جو دوسری فارم ہے, اور ہماری اس ڈسکشن کی فورتھ کیٹیگری جو ہے, دیٹ از سائنس بیسڈ ہائی ٹیکنالوجی. اس سے پہلے جو ہم کلاسیکل لو ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی سائنٹیفک کانسیپٹ, کوئی سائنٹیفک تھیریز, کوئی سائنٹیفک پیراڈائمز اتنے انوالوڈ نہیں. But when we talk of making and producing new metals or new materials, مائکرو الیکٹرانک کی جب ہم بات کرتے ہیں, فیبریکیشن آف مائکرو چپس کی ہم بات کرتے ہیں, اسپیس سائنسز, فارماسیوٹیکل, بایو ٹیکنالوجی, جین سپلائسنگ, اب یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کے لیے نہ صرف ٹیکنالوجی درکار ہے, بلکہ ان کی بیک گراؤنڈ کے لیے, ان کی فاؤنڈیشن کے لیے سائنس میں ڈیولپمنٹ اور لیبارٹریز کا ہونا, اور سائنٹیفکلی ٹرینڈ پرسنل کا ہونا, اور انفراسٹرکچر کا ہونا, اور ایک سائنٹیفک میتھڈ کا کلچر کے اندر موجود ہونا ضروری, ورنہ اس کے بغیر ہم ان سائنس بیسڈ ٹیکنالوجی کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اینڈ دا جنرل فیلنگ از دیٹ ان ڈیولپنگ کنٹریز پیپل تھنک, اور دی ڈیولپنگ کنٹریز themselves think that these technologies are beyond them. اب جینیٹک انجینئرنگ ہماری کنٹری میں یا اور ڈیولپنگ کنٹریز میں, وائی اٹ ہیز ناٹ بیکم ایز وائبل ایز ان ویسٹ, بیکاز وی لیک دی بیسک انفراسٹرکچر, وی ڈونٹ ہیو دوز لیبس, وی ڈونٹ ہیو دوز انسٹرومینٹس, وی ڈونٹ ہیو دوز ٹرینڈ پرسنل ہو کین ٹرین ادر پیپل in the area of genetic engineering or biotechnology or pharmaceutical or space sciences. So آپ نے دیکھا کہ یہ چاروں سائنسز
کا اپنا اپنا رول ہے کسی بھی ملک کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے لانے کے لیے، اور پھر نہ صرف اس ملک کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے لانے کے لیے بلکہ اس ملک کی اکانومی کو پروپیل کرنے کے لیے، اس ملک کی اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے. دیز 4 areas are highly interrelated and we cannot do what we have been doing so far, that we keep on ignoring the basic sciences and the classical technologies and keep on purchasing the applied sciences and applied technology. کیونکہ دیکھیں اس طرح تو فائدہ صرف لمیٹڈ کلاس کو ہو رہا ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں پڑھائی لکھائی مہنگی، وہ تو چلے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، باہر بھی چلے جاتے ہیں، ایکسپوجر لے لیتے ہیں، اور وہ کیونکہ باہر ان کو مواقع ٹیچنگ کے علاوہ ریسرچ کے ملتے ہیں، گرانٹس ہیں، فنڈنگز ہیں، وہاں پہ ان کے پیپرز پبلش ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو ایک جنرل کلچر، سائنٹیفک کلچر ملتا ہے جس کے اندر وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. But what about those who have the potential, who have the talent, but who cannot enter this field because of lack of resources and lack of incentive? So اس پوائنٹ پہ، اس particular issue pay, we need to be very clear as HRD students that if we have to progress economically, then we have to master the basic sciences. اب ایک نظر ہم ڈالتے ہیں، 2 پیرامیٹرز اس particular session میں نے شامل کیے as indicators of science and technological capabilities. وہ 2 پیرامیٹر، ایک تو ان میں سے آپ دیکھ رہے ہیں is the number of scientists and technicians per 1000 population. اب مختلف ملکوں کہ اگر اس نمبر کو ہم دیکھیں تو انڈیا کا یہ نمبر ہے 3.5، پاکستان میں 4 سائنٹسٹ اور ٹیکنیشین ہر 1000 لوگوں کے بعد ہمارے یہاں ملتے ہیں. چائنا میں 8.1، ساؤتھ کوریا میں 45.9، سنگاپور میں 22.9. اب سنگاپور اور ساؤتھ کوریا are those countries which are called the Asian tigers when it comes to economy, and you can see the reason why. If you compare their scientists and technicians number with that of India and Pakistan, so you will see that they are much ahead, 5 times zyada hain, 10 times zyada hain. And if we look at West, then Canada's number is 174, Japan is 110, Germany is 86. So you can see that 20 guna difference hai, 10 guna difference hai hum mein aur developed nations mein when it comes to the number of scientists and technicians. And another indicator of the science and technological capabilities of a country is captured by the number of R&D scientists and technicians. پہلے ہم نے دیکھے جنرل ٹرم میں scientists and technicians, and now we are specifically focusing on research and development scientists and technicians per 10,000 population. اس میں انڈیا is 2.5، پاکستان is 1.5، چائنا کے فگرز اویلیبل نہیں ہیں. ساؤتھ کوریا is 22.2، سنگاپور is 18.7، Canada is 34، Japan is 60 and Germany is 47. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ R&D scientists میں Japan is ahead of Canada and ahead of Germany. So that gives us an idea how developing countries are different from developed countries, and how جیسے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ہم نے شروع میں کوٹ آپ کو دکھایا کہ ساؤتھ اور نارتھ میں جو گیپ ہے، that gap is really the gap of technology and science. اور یہاں پر ہماری جو کنٹری ایشین ریجن میں جاپان، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، who are fastly catching up with Europe in terms of technology and science, are also catching up with Europe in terms of economics and economic development and standard of livings and providing a safe and healthy life to their people. Because there is no use of science and technology if we cannot link it with the development and well-being of common human being. So now we'll look in some of the problems or some of the issues which are being faced by developing countries when it comes to science and technology. ایک تو ہم نے already discuss کی بات and we'll come back to it. The lack of incentives for people to enter into sciences. پہلی چیز جو ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہیں گے that is the lack of meaningful commitment towards science, basic or applied, in the developing countries. There is little realization that science can be applied to development. That is an important and a crucial finding, because science کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنک نہیں کیا گیا ہماری ڈیولپنگ نیشنز میں گورنمنٹ کے لیول پہ بھی. اور ظاہر ہے جب گورنمنٹ کے لیول پہ وہ لنک انٹیگریشن ڈیولپ نہیں ہوئی
تو وہ ٹرکل ڈاؤن نیچے بھی نہیں کی, وہ انڈسٹری لیول پہ بھی نہیں آئی, وہ ہمارے عام شہری کے لیول تک بھی نہیں آئی. اس لیے always whenever our parents of the nation, when they send their children to school and when they pick up a career for their children, they go for science, they go for engineering or medicine, but they do not go for physics, chemistry and biology. بچوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ جاؤ بایولوجی میں جائیں, میرین بایولوجی میں جائیں اور سی کی جو لائف ہے اس کے اندر کوئی ڈسکوریز کریں, یا فزکس میں جائیں اور نیوکلیر فزکس میں کوئی نام پیدا کریں, یا اسی طرح کیمسٹری میں یا میتھمیٹکس میں. کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس میں کوئی اکنامک ریوارڈز آر ناٹ گارنٹیڈ. ویئر ایز یو بیکم اے ڈاکٹر اور انجینئر, سو یو ہیو اے جاب, ایٹ لیسٹ یو ہیو اے کیریئر, یو ہیو اے پروفیشنل اسٹینڈنگ. سو اس میں ہم نے شروع سے ہی وی ڈڈ ناٹ فیل دس لنک واز امپورٹنٹ. اور یہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ایون ہم جب انجینئر اور ڈاکٹرز بھی بناتے ہیں, وی پروڈیوسڈ اے نمبر آف ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز اے ایئر, لیکن ان کی بھی صحیح ڈائریکشنل پروڈکشن نہیں ہے ہماری. بیکاز جب وہ ایک دفعہ انجینئر اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو فلی یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس انف انفراسٹرکچر, انف ہاسپٹلس, انف ڈسپینسریز, انف پوائنٹس ویئر دے کین کم انٹو کانٹیکٹ ود پبلک, انف پروجیکٹس وین اٹ کمس ٹو انجینئرنگ, وہ جنریٹ نہیں ہو سکے, جس کی وجہ سے اپارٹ فرام اے فیو who can sit in the urban areas and do their practices and build their names, باقی لوگ تو اس کو اپنے کیریئر روزی روٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں, and that is the maximum use of a scientific career in a developing country. But that is not as it should be or as it was for the countries which are developed now. سائنس میں جب ہم نے جو ایٹیچیوڈ پیدا کرنا ہے, سائنس میں شوق یا پیشن جو پیدا کرنا ہے, اس میں وی ول ہیو ٹو لک ایٹ سائنس ایز اے نالج, ایز اے فلاسفی, رادر دین ایز اے ٹکٹ ٹو اے جاب. بیکاز سائنس کے اندر جو ریسرچ کا شوق ہے, جو ٹروتھ جاننے کی کوئری ہے, دی ایبلٹی ٹو انکوائر اینڈ دی ایبلٹی ٹو لک فار اور انویسٹیگیٹ فار ٹروتھ, دیٹ از آف پرائم امپورٹنس. And if we look around us, we do not see our society structured that way. We do not see our society seeking truth. کیونکہ ہمارے لیے تو ٹروتھ بھی ایزی ہے نا, we can say that we know the truth. Religion میں ہے, so we start following religion, but unfortunately we don't even understand that. وہ عربک میں. تو ہماری پرابلمس کمپاؤنڈڈ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری کلچرل لنک کہیں اور سے ہیں, ریلیجیس لنک کہیں اور سے آتے ہیں. جب یہ مکس ہوتے ہیں تو اٹ کریٹس پیراڈاکس وچ کین بی ایکسٹریملی ہیلپ فل ٹو اس اینڈ اٹ کین آلسو ورک اگینسٹ آر ایڈوانٹیج. تو یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے, ہم نے لنک نہیں بنا سکے سائنس کے ساتھ ڈیولپمنٹ کا. ہم نے ڈیولپمنٹ کا لنک ہمیشہ اکنامکس کے ساتھ رکھا, ڈیمز بن جائیں گے ہم ڈیولپ ہو جائے, وچ از ٹرو. ایگریکلچر بیسڈ ہماری اکانومی ہے, لیکن اس ایگریکلچر کو ہم ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو ٹیکنیکلی ریفائن نہیں کر سکے. آج بھی اگر آپ جائیں دیکھیں, موسٹلی ہمارے ہاں جو فارمنگ کا کام ہے, جو کھیتی باڑی کا کام ہے, وہ ٹیکنالوجیکلی نہیں ہو رہا بلکہ مینولی زیادہ ہو رہا. اس کے اب ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈائریکٹ اثرات ہیں. آپ کی کراپ کتنی ہوگی, ییلڈ کتنی ہوگی, کتنی اچھی کراپ وہ ہوگی, کتنی وہ پرائس لے گی مارکیٹ میں, ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل میں, کتنی پریڈکٹیبلٹی ہے کر سکتے ہیں آپ, ویدر کے اوپر کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں, سیڈز کی کراس بریڈ کے اوپر آپ کا کتنا عبور ہے, جینز کی سپلائسنگ, جین سپلٹنگ, جینیٹک انجینئرنگ یہاں پر باٹنی میں اور جینیٹک انجینئرنگ ایگریکلچر میں کتنی ہیلپ دے سکتی ہے. یہ چیزیں تمام کی تمام ویلیوبل ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیم as national priorities, because we have got an agricultural university in Faisalabad which is doing a very good work. لیکن وہ کام ان کا جو ہے وہ آئسولیشن میں نہ رہ جائے, اس کو لنک کرنا ہے ملک کی اوور آل ترقی کے ساتھ, ملک کی اوور آل اکانومی کے ساتھ. جب تک وہ لنک ہم بڑے لیول پہ کریٹ نہیں کر پائیں گے, تب تک it will be very difficult that we should see a transformation in the attitude of people who are the masses of this country.
سو ایک تو چیز یہ ہے کہ میننگ فل کمٹمنٹ انڈیویجول لیول پہ کمٹمنٹ ہے، سائنس میں بھی ہے، انجینئرنگ میں، میڈیسن میں، بٹ وی ڈونٹ سی دیٹ ریئل پش اور ارجنسی فرام دی اتھارٹیز ٹو کریٹ اے سائنٹیفک کلچر ان دا کنٹری. دوسری چیز، نو کمٹمنٹ آف سیلف ریلائنس ان ٹیکنالوجی، اینڈ فیو گورمنٹس ہیو میڈ دس ایز اے نیشنل گول. اور جہاں پر یہ نیشنل گول نہیں بن سکا، جسے ہم خود انحصاری کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر، بیکاز گورنمنٹ سنک فائن اگر ہم ٹیکنالوجی پہ سیلف ریلائنٹ نہیں بھی ہیں تو وی کین آلویز بائی ٹیکنالوجی، وی کین آلویز امپورٹ ٹیکنالوجی، اینڈ دیٹ از واٹ ہیز بین ہیپننگ ان کنٹریز لائک اس. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈیجنس گروتھ اتنی نہیں ہوتی ٹیکنالوجی میں، یوزرز مل جاتے ہیں. آپ اب جیسے آپ ایگزامپل دیں، ہماری کنٹری میں اس وقت موبائل فونز بہت زیادہ لوگوں کے پاس موجود ہیں. مے بی 50% اور مور آف دا پاپولیشن اونز موبائل فونز. بٹ از اٹ این انڈیکیٹر آف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ؟ از اٹ این انڈیکیٹر آف سائنٹیفک ڈیولپمنٹ؟ اور is it just an indicator that we, like other things, we are good in buying technology from abroad, like we did with the cars, like we did with the televisions, like we did with all the consumer goods. ہمارے یہاں اپنی پروڈکشن کنزیومر گڈس کی اتنی نہیں ہے جتنی ہماری امپورٹس ہیں. کبھی ہمارے ٹریڈ بیلنس میں پرابلم رہتی ہیں، لیکن اب لوگوں کو پروڈکٹس تو چاہیے، لوگوں کو ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے آج کل کے زمانے کی نیڈس کے مطابق پروڈکٹس چاہیے. تو وہ پروڈکٹس یہاں سے نہیں تو باہر سے امپورٹ کر لیے جاتے ہیں. لیکن اگر یہاں پروڈکشن ان کی نہیں ہوگی تو پھر یہاں پر بیسک سائنس اور ٹیکنالوجی کس طرح ڈیولپ ہوگی؟ تو یہاں پر آتا ہے رول ہماری اپنی انڈسٹری کا اور گورنمنٹ کا. بیکاز انڈسٹری از دا پلیس ویئر ایکچولی انڈسٹری جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے ایک ٹیسٹ فیلڈ ہے. وہاں پر ویریس ٹیکنالوجیز اینڈ ویریس پروڈکٹس آر ٹیسٹڈ. وہاں پر ویریس تھیوریٹیکل کانسیپٹس آر ٹیسٹڈ ان پریکٹس. از اٹ پاسبل؟ یہ جو تھیوری ہم نے بنائی ہے، کیا اس کی بیس کے اوپر دس پرٹیکولر پروڈکٹ کین بی پروڈیوسڈ اور ناٹ؟ کین دس سسٹم enhance our quality control or not? Now these are the questions which industry basically asks its engineers and its scientists, and then with the help of academic people sitting in the universities and other parts of the country, یہ مسئلے جو ہیں ان کو بڑے لیول پہ ریزالو کیا جاتا ہے. بگز ڈی بگز کی جاتی ہیں. ٹیکنالوجی اور سائنس کے ایشوز جو ہیں وہ پھر لیبارٹریوں اور انڈسٹریوں سے نکل کے لوگوں کی ضروریات زندگی کا ایک حصہ بن جاتے. اور اس طرح سے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کا جو سرکل شروع ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے. Another problem which the developing countries face when it comes to the issue of science and technology is the inadequate or less developed institutional and legal framework. وہ خاص قانون سازی ہمارے یہاں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں as far as the issue of patents is concerned or the issue of rights is concerned, وہ اتنا زیادہ ہمارے یہاں ڈیولپڈ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے کلچر میں، ہماری انڈسٹریل ایجوکیشنل کلچر میں اتنی زیادہ انوویشنس اور اتنی زیادہ جو بریک تھروز ہم نہیں دے پائے کہ ہم ان رولز اور ریگولیشنز کو اچھی شکل دے سکیں. تو یہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بھی کمی ہوتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، لیگل فریم ورک کی بھی کمی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کو انٹرپرائزز تو ایسی نظر آئیں گی جہاں سائنٹیفک پروڈکٹس بنتے ہیں، جیسے سلفیورک ایسڈ بنتا ہے، اور قسم کے ایسڈس بنتے ہیں، بہت سی اور انڈسٹری کا را مٹیریل جو ہے وہ سائنٹیفک پروڈکٹ ہی اسے کہا جائے گا. بٹ another problem occurs in our industry, in the industry of developing countries, is کہ جتنے بھی یہ سائنٹیفک انٹرپرائزز ہیں ان کو جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں they are not scientists, they are again نان سائنٹسٹ. اور انٹرپرینورس تو ہیں وہ، لیکن وہ نان سائنٹسٹ ہیں. سو ان کا پورے کا پورا فوکس از اگین اکنامک رادر دین. اگر ایک سائنٹسٹ ایک سائنٹیفک انٹرپرائز کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کا انٹرسٹ تو ڈوئل ہوگا. اٹ ول بی اکنامک پلس it will also be academic, and they will always be looking for making a breakthrough or contributing something in research because they are professionally scientists.
تو وہ اپنے اس انٹرپرائز کو اپنی ایک لیبارٹری کے طور پہ یوز کریں، اپنی ایک ٹیسٹ لیبارٹری کے طور پہ یوز کریں گے، جہاں پر وہ اپنی مختلف پروڈکٹس کے کمبینیشنز کو مزید ڈیولپ کریں، اور اسی ہٹ اینڈ ٹرائل میں they can come up with new discoveries, they can come up with important new contributions in science and technology. But that is not occurring in most of the developing countries, because the scientific enterprises and all those companies which develop scientific products are mostly not owned by the scientists, اور یا ان کے بورڈ کے اوپر بھی جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بھی سائنس یا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، پروڈکٹ کی انوویشن میں اور انجینئرنگ سائڈ پہ ڈیزائن میں کافی زیادہ پرابلمس آتی ہیں، کوالٹی کے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ اگین دا ریزلٹ از دین دا فورن پروڈکٹس آر پریفرڈ، وچ مینس امپورٹس ول بی مور دین what we can produce, and we will remain stuck in that vicious circle of low scientific and low technological development. Now, what do we need to do to change this scenario or to strengthen science and technology in developing countries? اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ we identify the important stakeholders، یہ کریکٹ اسٹیک ہولڈرز جن کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. And the literature identifies 5 such target groups in science and technology when it comes to strengthen the science and technology. سب سے پہلا جو گروپ اس میں آتا ہے they are the rulers, the politicians and the rulers, the government جنہوں نے نیشنل پالیسی کو بنانا ہے. So it is obviously if they give preference in their national policy towards science and technology تو ایک جو بیسک آبجیکٹو ملنا ہے، گول ملنا ہے پوری قوم کو، وہ مل جائے گا. And that has to be given by the government. Second group, the important group in developing of science and technology is the group of economists and bankers, because these are the people who are going to advise the government or the rulers about their investments. So if economists and bankers are giving the government these suggestions to diversify or invest in science, space, technology, fisheries, mineral explorations, and the development of basic sciences, and the development of labs, good labs with good instruments, تو پھر بات جو ہے وہ اور اسٹرانگ ہو جاتی. The third group which is important is the group of entrepreneurs or business people or the industry, because جیسے ہم نے پہلے عرض کیا انڈسٹری کے اندر جب ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے، یا انڈسٹری جب فائدہ اٹھانا چاہتی ہے انڈیجنس سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو کام ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اپنے انڈسٹری میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنا نسبتاً آسان ہے، بیکاز دے ہیو دی پروڈکشن رنس، دے ہیو گاٹ دا کوالٹی کنٹرول، سو اینڈ دے ہیو دی انجینئرز اینڈ دا سائنٹسٹ جو سپروائز بھی کر رہے ہیں اس سارے کام کو. بٹ واٹ از نیڈیڈ از the will, the desire on the part of entrepreneurs to get maximum advantage from technology, because ضروری تو نہیں ہے کہ صرف وہ entrepreneurs جو scientific product ہی بنا رہے ہیں وہی سائنس اور ٹیکنالوجی کا انیشیٹو ہے وہ لیں گے. others which are producing consumer durables or any product وہ بھی جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنے پروڈکشن پروسیس میں یوز کریں گے، اپنی آئی ٹی کو جتنی اپنی مینجمنٹ میں یوز کریں گے، ڈیسیژن میکنگ میں یوز کریں گے، اتنا ہی کمپنی کے لیے اور کنٹری کے لیے سود مند ہوگا، بینیفیشل ہوگا ان دا لانگ رن. اینڈ دین فورتھ گروپ از اے گروپ آف ایجوکیٹرس وچ انکلوڈز میڈیا اینڈ ریلیجیس لیڈرس. ایجوکیٹرس ایک تو جنرل جو لوگ تعلیم دینے کا کام کرتے ہیں، رائٹ فرام دی پرائمری لیول ٹو دی ہائیسٹ لیول. ایک تو خود ٹیچر حضرات، ناٹ اونلی دا سائنس ٹیچرس بٹ ادر ٹیچرس جو دوسرے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے فوکس کو ذہن میں رکھنا ہے، بیکاز وی نیڈ ٹو چینج دی فیٹ آف آور پیپل اینڈ دیٹ کین ناٹ ہیپن ود اے میجک وانڈ. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اور محنت کس ایریے میں کرنی ہے؟ وہ سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے اس کی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایریے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی میڈیا ہیز ٹو پریپیئر پیپل فار دس. میڈیا ہیز ٹو پریپیئر دا پیرنٹس سو دیٹ دے آر willing to send their children in the fields of science and technology, not necessarily doctors and engineers, but also ان کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا جو بچہ ہے جب یہ بڑا ہو تو یہ
ڈیزائن انجینئرنگ میں جائے, یا یہ بچہ سیسموگرافر بنے یا اوشنوگرافر بنے یا نیوکلیئر فزکس میں اپنا نام بنائے یا کیمسٹری آرگینک کیمسٹری میں جائے, آل دیز تھنگس وی نیڈ ٹو شو دی پیپل کہ یہ سارے بھی کیریئرز ہیں. ان آرگینک کیمسٹری کا ایک ہیوج کیریئر ہے. آرگینک کیمسٹری کا بایولوجی کے ساتھ, میڈیسن کے ساتھ کتنا لنک ہے, ڈیزائننگ کا انجینئرنگ کے ساتھ کس قدر لنک ہے. تو وی نیڈ ٹو show people the path, we need to show people the way, and we need to make life easy for them while making a choice or while making a selection of careers by giving them the options. جب تک وہ options انہیں اپنی country میں نظر نہیں آئیں گی, and there are people from our country who are working as top level consultant genetic engineers across the world, but they do not come back because اگر وہ واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا جو وہ کام کر رہے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں. تو اگین the whole thing from where we started was the lack of economic attraction and the lack of general incentives, جس کی وجہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی نیگلیکٹ ہوتی. So media has to come forward and undertake this important and crucial assignment or project of building awareness in people regarding scientific careers, and also the religious leaders, because in many developing countries and especially Islamic developing countries جو ہیں وہاں پر sometimes the perception is as if science is against religion or science is pitched against religion. اس میں کئی دفعہ جو end result ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کہ دیکھیں سائنس کی وجہ سے فار ایگزامپل خراب قسم کی موویز پروڈیوس ہو رہی ہیں, بٹ اٹ از ناٹ بیکاز آف سائنس. وہ تو سائنس ایک ذریعہ ہے, اس کو آپ اچھے طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں, خراب طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ریلیجیس لیڈرز کا رول امپورٹنٹ ہوگا, دیٹ دے گائیڈ پیپل اینڈ دے گائیڈ پیپل ان دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام وچ لکس ایٹ دی انٹینشنس. اٹ از دے شوڈ ٹیل پیپل کہ کمپیوٹر استعمال کرنا کوئی خود سے کوئی گناہ نہیں, یا ٹیکنالوجی یا سائنس کا استعمال کرنا گناہ نہیں. اب غلط چیزوں کے لیے اگر آپ یوز کریں گے تو غلط چیزوں کے لیے آپ اگر ہاتھ بھی استعمال کریں گے تو وہ بھی غلط ہے. تو کیا آپ ہم ہاتھ کاٹ دیں سب کے؟ غلط طرف اٹھنے والے قدم بھی غلط ہیں تو کیا سارے معاشرے کے قدم کاٹ دیے جائیں؟ یہ تو پاسبل نہیں. So we need to produce more tolerance in our religious leaders. They need to produce more tolerance that science and development and technology is a step towards development, and religion, especially our religion, does not in any way stop people from progressing. It does not stop people from developing. اور وہ آج کل کیا کسی بھی زمانے میں ہر زمانے میں اپنے لحاظ سے ٹیکنالوجیز موجود رہیں, اور اب تو کیونکہ زمانہ ہی انفارمیشن کا گلوبلائزیشن کا ہے اس لیے پورا کا پورا ایمفیسس تھرسٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ارد گرد ہے. چاہے وہ سفر کے لیے ہو, چاہے وہ پڑھنے کے لیے ہو, چاہے وہ پڑھانے کے لیے ہو, چاہے وہ بینکنگ کے لیے ہو, اٹ از آل ٹیکنالوجی بیسڈ ناؤ. تو اف وی لیک ان ٹیکنالوجی, کس طرح سے پھر ہم فیوچر کے لیے اپنی قوم کو تیار کر سکیں گے اگر اسپیشلی ہم ریلیجیسلی بھی اس سے ہمارا رجحان میل نہ کھاتا ہو. سو اس لیے ہمارے میڈیا پہ, ایجوکیٹرز پہ, ٹیچرز پہ, ریلیجیس لیڈرز پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن سے یہ مسکنسیپشنس کو دور کریں. اینڈ فائنلی the fifth group which is the most crucial is the group of scientists and technologies themselves. جب تک ہمارے پاس enough R&D سائنٹسٹ نہیں ہوں گے, enough ٹیکنیشینز نہیں ہوں گے, ایک بیسک کریٹیکل میس نہیں بنے گا, تب تک ہماری سوسائٹی میں, ہماری انڈسٹری میں, ہماری کلچر میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو پائے گی, اور اسی لیے ہماری اوور آل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے. تو یہ 5 گروپس جو ہیں یہ ٹارگٹ گروپس ہیں, ان کے اوپر میجر ذمہ داری ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اسٹرینتھن کرنے کی کسی بھی کنٹری. اس کے علاوہ اٹ از آبویسلی نیڈیڈ, اب اگر ہم اپنا ایجوکیشن بجٹ دیکھتے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہمارا ایکسپینڈیچر از ویری لو. اٹس ناٹ اونلی آر ایکسپینڈیچر, دی ایکسپینڈیچر آف ڈیولپنگ کنٹریز on science and technology is very low as compared to maybe defense, as compared to maybe other areas. The government should give science and technology a priority and patronize it. کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز جو فاسٹلی ڈیولپنگ ہیں اس وقت, جو بالکل بریک تھرو کر چکی ہیں, ٹیک آف کر چکی ہیں,
انہوں نے اپنے بجٹ کا 10 to 16% دے ہیو بین ایلوکیٹنگ ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ریشو اس سے بھی زیادہ نظر آتی رہی. So at least in this region but we cannot do away with 1% or 0.5% or 2% allocation of education budget towards science and technology. اس سے ہم وہی اسٹک رہیں گے اس وشیس سرکل کے اندر جہاں ہمارے پاس اسکول کالج لیول تک یا یونیورسٹی لیول تک ایک دو لیبارٹریز تو ہوں گی لیکن بڑے لیول کے اوپر ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر پائیں گے. سائنٹسٹ مسٹ بی ریسپیکٹڈ اینڈ یوٹیلائزڈ. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں پہ یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ ان کی رسپیکٹ ہماری کنٹری میں نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو جو اگزامپل دے رہا ہوں وہ دونوں کنٹریز یورپین ہیں, ایک انگلینڈ کی ایک جرمنی کی. جرمنی میں آپ اگر دیکھیں موسٹ آف دی کمپنیز وچ آر ان دی بزنس آف پروڈکشن, اور وہاں پر ہیوی انڈسٹری کافی زیادہ ہے جرمنی میں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کمپنیز کے جو جرمنی کی کمپنیز ہیں ان کے موسٹ آف دیئر کمپنیز ہیو انجینئرز ان دیئر بورڈ آف ڈائریکٹرس, بٹ دس از ناٹ سو ان انگلینڈ. سو وی کین سی کہ انگلینڈ کی جو ہیوی انڈسٹری ہے اور جرمنی کی جو ہیوی انڈسٹری ہے ان دونوں کے نام, ان دونوں کی ساکھ, ان دونوں کی کوالٹی میں جو ڈفرنس ہے وہ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اوور ایکسپلین اٹ. I cannot take the names of the brands, but if you look around, you will see that Germany has done far better than UK when it comes to engineering, producing engineering-oriented products and heavy technology, heavy metals or heavy technology. اس میں ریزن یہ ہے کہ جب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں انجینئرز موجود ہوں گے تو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے کنونس کر سکیں گے کہ یہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یا اس پروڈکٹ کا ڈیزائن یہ نہیں یہ ہونا چاہیے, یا اس پوری اسمبلی لائن کا جو ڈیزائن ہے اس میں کیا کیا پرابلمس ہیں. Obviously being engineers, they are in a much better position to understand the engineering and scientific issues and then present it to the board of management and then get their approval and continue doing their job. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہسپتال کے بورڈ آف مینجمنٹ میں اگر ڈاکٹرز بالکل نہ ہوں اور صرف ٹیکنوکریٹس ہوں یا ٹیکنیکل لوگ ہوں تو پھر آپ یو کین ویل امیجن کہ جو میڈیکل پرابلمس ہیں وہ بورڈ آف مینجمنٹ تک نہیں پہنچ پائیں گی. اٹ از ریکوائرڈ کہ if a hospital is giving services in the area of general medicine and general surgery and gynae and obs, then there should be people from surgery, medicine and gynecology sitting in their board so that they can advise where the investment should be channelized. کون سا equipment چاہیے, only those people who are doctors, surgeons وہی بتا سکیں گے. There is no other consumer survey which can tell us ہمارے تھیٹرز میں فلاں فلاں equipment کی ضرورت ہے. It is the people who are using it. So engineers not as part of the board will obviously hamper the chances that a country or a company will be able to develop technological product over a longer period of time. اسی طرح برین ڈرین کا مسئلہ ہمارے یہاں بھی ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ہے. Now برین ڈرین کیوں ہوتی؟ اگین دیٹ از بیسیکلی اگر آپ غور کریں اس کی ریزنس پھر اکنامک. جیسے ہمارے یہاں جو لوگ سائنس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, پوسٹ گریجویشن حاصل کرتے ہیں, پھر باہر چلے جاتے ہیں, کچھ اپنی تعلیم وہاں جا کے پوری کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کیریئر شروع کر دیتے ہیں, وہاں پر کوئی جاب شروع کر دیتے ہیں, اینڈ اگر وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے تو پھر تو ان کا واپس آنا بہت مشکل, بیکاز ان کو یہاں پر وہ فیسلٹیز, انفراسٹرکچر, فنڈز, گرانٹس نہیں ملتی. اور اگر وہ اپلائیڈ سائنس سے ریلیٹڈ ہے, میڈیسن ہے, انجینئرنگ ہے, پھر بھی ان کو وہاں پر ایک تو بیکاز آف ہائر پیز اینڈ ہائر اسٹیٹس اینڈ اگین دی ایبلٹی ٹو کریٹ نالج ان دا فیلڈ آف میڈیسن اینڈ انجینئرنگ, وہاں پر ان کو چانسز زیادہ ملتے ہیں. سو وی کین ناٹ بلیم دی انڈیویجولس کہ دیکھیں یہاں سے پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, بیکاز obviously they have invested on themselves, they have vision about themselves, they have the potential to do it, so they will then go to those areas or those countries where they can carry out their dream in a better way. So اگر ہم نے برین ڈرین کو سٹاپ کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے لوکل کنٹری میں, اپنی ملک میں وہ حالات کریٹ کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ نہ جائیں باہر. اگر انہیں یہاں پر وہ لیبس مل جائیں, یہاں پر وہ کیریئرز مل جائیں, یہاں پر وہ جابس مل جائیں, یہاں پر وہ اسائنمنٹس مل جائیں, یہاں پر وہ گرانٹس اور فنڈز مل جائیں, تو آئی ڈونٹ تھنک پیپل ول گو ابراڈ, بیکاز گوئنگ ابراڈ اینڈ لیونگ دیئر اٹ سیلف از ناٹ ایزی ایون ایٹ دیٹ لیول.
اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, اسٹل یو آر اوے فرام یور کنٹری, یو آر میکنگ اے سیکریفائس. بٹ اف یو کین فائنڈ دوز تھنگس ہیئر, تو پھر آپ یہ بہت چانسز بڑھ جائیں گے اس چیز کے دیٹ پیپل ول, جو ان کی برین ڈرین کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوتی جائے. بالکل تو نہیں رکے گی, بٹ اٹ ول reduce because now people will be able to find those facilities and that environment and that culture in their own country. اس کے علاوہ we cannot ignore the role of scientific and technological foundations جو پلے کرتی ہیں, اس رول کو ہم نہیں بھول سکتے. جس طرح ہم نے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو فاؤنڈیشنز ہیں along with the industry and education and government, they complete a base on which further scientific and technological development take place. So یہ scientific foundations اور technological foundations کا ہونا نہایت ضروری. اور again I'll stress that the role of governance and the role of government is crucial. The role of national policies to encourage science and technology is crucial. کچھ examples ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. We have seen and it has become known fact now that India has become successful in computer industry. Now, why that success has occurred in India, if you look at the history and the whole track of that success, you will see that there was a lot of government commitment at national level, and at a level of national policy, the preference was given to computer industry کہ اس کو پھیلایا جائے, اس کے اندر مزید اس کی تعلیم کو ایزی کیا جائے, اس کی پریکٹس کو مزید پھیلایا جائے. تو یہ ایک گراؤنڈ لیول سے گورنمنٹ نے کام شروع کیا, اور ناؤ وی کین سی دیٹ انڈیا ہیز گینڈ اے نیم, اے ریپوٹیشن ان کمپیوٹر انڈسٹری. اس طرح جاپان میں ان 1870 when the emperor took oath, he took 5 oaths, اور ان میں سے ایک oath کیا تھا, one of the oaths was to set out a national policy toward science. And we see that the same Japan, after اس واقعے کے کوئی 80 سال بعد جب بومب گرا ہیروشیما میں and Japan was destroyed, اسی کمٹمنٹ نے, اسی اوتھ نے کی وجہ سے the Japanese were able to come out of that slum, and within 10-15 years they were competing again with the best nations in the world for electronic products and for consumer products. اسی طرح ہم کوریا میں دیکھتے ہیں. We have seen that کوریا میں number of scientists, number of R&D scientists, technicians are much more than what we have in India or Pakistan or China. And Korea is regarded as the Asian tiger of economy in Asia. اس کی کیا ریزن ہے؟ Because they have created many institutes of science and technology. جس میں Korean Institute of Science and Technology, the Korean Advanced Institute of Sciences, Korea Technology Finance Corporation, جیسے ہم نے کہا لنک بٹوین سائنس اینڈ فائنانس کی. یہ جو کوریا ٹیکنالوجی فائنانس کارپوریشن ہے, اٹ فائنینسز دی سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل پروجیکٹس, پرووائڈز دی کیپٹل. اس میں اب آپ یہ لنک دیکھیں کہ آپ کو ایک فائنینشیل کارپوریشن جو کہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل بھی ہے, وہ اپنی دونوں اسکلس کو یوز کرتے ہوئے پروجیکٹس اور پروڈکٹس کو کی پروڈکشن میں مددگار ثابت ہو رہی. سملرلی ان کوریا لیگل انیکٹمنٹ لائک دی لا فار پروموشن آف ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ 1972 اور اس طرح کے اور بہت سے لیگل انیکٹمنٹس ان پلیس ہیں, موجود ہیں. سو وی ہیو سین ان کنٹریز میں جو ڈیولپ کر رہی ہیں سائنس میں یا کر چکی ہیں, دیر از اے فوکس آف گورنمنٹ آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, دیر از اے پریزنس آف لیگل فریم ورک اینڈ انیکٹمنٹس, لاز, and there is an active involvement of industry, and we have also seen that there are various technological and scientific foundations which are playing their role. اب اگر ہم دیکھیں HRD strategies point of view سے کہ کیا ہونی چاہیے to develop science and technology, first of all, investing in science and technology education is the most important strategy. Unless every country has its own scientists and technicians, it cannot call itself free. یہ لٹریچر میں فکرہ آپ کو بارہا ملے گا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں. اگر آپ کی پوری سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل نیڈز ڈپینڈنٹ ہیں دوسروں کے اوپر, تو پھر تو آپ آزاد نہیں, کیونکہ آپ کی فیوچر ڈائریکشن کیا ہوگی, پروڈکٹس کی, میڈیسن کی, انجینئرنگ کی, یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں. یو آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ, سو ہاؤ کین یو کال یور سیلف فری. تو ایک تو HRD اسٹریٹجی یہ ہے بیسک کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن میں انویسٹ کیا جائے, اور بیسک ایجوکیشن میں انویسٹ کیا جائے, اور لوگوں کو اس میں کیریئر اور مواقع فراہم کیے جائیں. سائنس ایجوکیشن ان پرائمری, سیکنڈری اینڈ ہائر لیولس
technical and vocational education levels, ensuring the links between teaching, research and application. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھائیں، بلکہ اٹ از امپورٹنٹ کہ سائنس کے پڑھانے میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ یہ انشور کریں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ٹیکنالوجی، سائنس اور ڈیولپمنٹ کا اور اپلیکیشن کا لنک بنائیں. وہ سائنس کو صرف آئسولیشن میں نہ پڑھائیں کہ یہ تھیریز ہیں اور یہ لیبارٹری ہے، یہاں پر یہ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، بٹ دے شوڈ موٹیویٹ دا اسٹوڈنٹس ٹو تھنک بیونڈ تھیریز اینڈ لیبارٹریز اینڈ اپلیکیشن in terms of making products, in terms of making systems, in terms of making production systems, in terms of applying those concepts which they learn in the theories and laboratories, so that ان سے کنٹری کو، ملک کو، قوم کو فائدہ ہو سکے. انڈسٹریل آرگنائزیشن ایز کریٹرز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. نیڈ فار چینجنگ دی فلاسفی آف فرم ٹورڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس میں ایگزامپل اگین وی کوٹ فرام جاپان، ان کی جو کنٹینیوس انکریمنٹل انوویشن ہے جاپان میں، دیٹ فلاسفی ایکچولی، یہ فلاسفی سائنٹیفک فلاسفی تو نہیں، یہ کنٹینیوس امپروومنٹ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی موومنٹ کا ایک حصہ تھی. اور اس کے اوپر جاپان میں جتنا کام کیا گیا اور جتنا فائدہ اٹھایا گیا، یہ کنٹینیوس امپروومنٹ ان ایوری تھنگ. انہوں نے کہا کہ وی کین، ٹوٹل کوالٹی ہے یہ چیز دیٹ وی کنٹینیوسلی اسٹرائیو فار بیٹر کوالٹی ان ایوری تھنگ انکلوڈنگ products, services, environment, employees, people, all stakeholders. ان کے ساتھ ریلیشن شپ، ہر چیز کرنے میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. So why not to go for that بہتری؟ Why not to go for that continuous improvement؟ اور اسی continuous improvement نے، جو کانسیپٹ مینجمنٹ نے دیا، یہی اسپل اوور ہو کے سائنس میں آیا، اور اسی کی بیس پہ سائنٹیفک ڈسکوریز، سائنٹیفک فیلڈ میں جو ڈسکوریز ہوئی اور جو ترقی ہوئی، وہ بھی اسی نوشن آف فریز آف کنٹینیوس امپروومنٹ کی بیس میں، کہ آپ بہتر سے بہتر کرنے کی تلاش اپنی جاری رکھتے ہیں. اور سائنس ایکچولی نام ہی تلاش کا ہے. سو اگر وہ ایجوکیشن سے آ رہی ہے یہ ایٹیچیوڈ، یا یہ انڈسٹری سے آ رہا ہے، یا یہ ایجوکیشنل اور سائنٹیفک فاؤنڈیشن سے آ رہا ہے، یا گورنمنٹ سے آ رہا ہے، اگر ہر طرف سے یہ ایٹیچیوڈ آ رہا ہے اور یہ انٹیگریشن ہو رہی ہے، تو پھر دیر از نو ریزن وائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ول ناٹ فلرش ان اے نیشن اینڈ ان اے کنٹری. اینڈ اف دیٹ از دی ایٹیچیوڈ آف انٹیگریشن، تو پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنک یقینی. اور ونس اٹ از لنکڈ ود ڈیولپمنٹ، ونس اٹ از لنکڈ ود دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف اے کامن مین، دین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو ریئل ایڈوانٹیج ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہوتا ہے، in terms of longevity of life, in terms of better living standards, in terms of better environment, in terms of less polluted air and water. پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں، then sky is the limit. So science or technology today, when we end this session, we have to stress it again that without developing science and technology, it is very difficult to develop a nation as a whole. So I'll sign off here today. Thank you very much.